बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझा। हमीद का लहजा जारहाना था। तुम्हारी इन मालूमात का जरिया इस लड़की के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैं आपकी इस ख्याल की तरदीद करता हूँ। फरीदी बराह रास्त इसकी आंखों में देख रहा था। हमीद ढिठाई से जमा रहा। नजर चुराने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई नहीं है। सच्चाई इतनी सस्ती नहीं है कि चेहरों पर मारी मारी फिरे। मुझसे कुछ छुपा के पछताओगे। शायद वो आज फिर तुम्हें जल दे गई। हमीद कुछ ना बोला। अब वो भी इस बेजुबान लड़की के मसले पर संजीदगी से गौर कर रहा था। फरीदी कुछ देर बाद बोला, हो सकता है मनशियात की गैर कानूनी तिजारत करने वाले दो गिरोह आपस में टकरा गए हों और बात इस हद तक बढ़ गई हो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह को पुलिस की नजरों में लाने की कोशिश करने लगा हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस लड़की का ताल्लुक उसी गिरोह से हो सकता है जो इस सिलसिले में पुलिस की रहनुमाई कर रही है। फिलहाल इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। हमीद थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर भराई हुई आवाज में बोला, वो एक बेजुबान लड़की थी। खूब। फरीदी मुस्कुराया। यकीन कीजिए, हमीद ने कहा और खिस्याए हुए अंदाज में अपनी कहानी दोहराने लगा। इसके खामोश होने पर फरीदी पुरतशवीश लहजे में बोला, उस घराने में कोई ऐसी लड़की नहीं है। शहबाज तैमूरी की 11 अदद जवान पोतियां हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बेजुबान नहीं है, बल्कि सब ही बेहद जुबान दराज हैं। लेकिन वो इसी इमारत से बरामद हुई थी। मेरे घर से अगर कोई बरामद हो तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो वहीं का कोई फर्द है। जहन्नम में जाए। हमीद बुन्ना कर बोला, मुझे नींद आ रही है। दफा हो जाओ, तुमसे भी सुबह निपटूंगा। क्या आप इस्तिराहत नहीं फरमाएंगे? आप ही फरमाइए, फरीदी ने कहा और उठकर ऑफिस से निकल गया। हमीद ने शानों को जुम्बिश दी और जेब से पाइप निकालकर इसमें तंबाकू भरने लगा। नौमी वाले इंकिशाफ ने इसकी नींद गायब कर दी थी। तो क्या वो बेजुबान लड़की सचमुच इसे चकमा दे गई? बेजुबानी का ढोंग इसलिए रचाया था कि अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहती थी, लेकिन जुबान थी ही कहाँ इसके मुंह में। ओह, देखा जाएगा। वो पाइप सुलगाए बगैर उठता हुआ बुड़बुड़ाया। वापसी पर इसके जहन में सेवन हेवन की 11 अदद जवान लड़कियां बसी हुई थीं। इसने तहैया कर लिया था कि खुद ही इस राज से पर्दा हटाएगा। वो कौन थी और इस इमारत से इसका क्या ताल्लुक था? दूसरी सुबह जल्द ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि ये छुट्टी का दिन नहीं था। फरीदी से नाश्ते की मेज पर मुलाकात ना हो सकी। मुलाजमों से मालूम हुआ कि वो वापस ही नहीं आया था। आज के कई अखबार मेज पर पड़े थे। इनमें पिछली रात वाली गिरफ्तारियों से मुतल्लिक कुछ भी नहीं था। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रेस रिपोर्टरों के कान में इनकी भनक भी ना पड़ी हो। नाश्ते से फारिग होकर दफ्तर पहुंचा। फरीदी ऑपरेशन रूम में था। सीधा वहीं चला गया। फरीदी इस पुरस्कार लड़की की आवाज की टेप सुन रहा था, जो हमीद से फोन पर बात करती रही थी। हमीद को इसने घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। इतने में इनके ऑफिस के एक आदमी ने वहां पहुंचकर इतला दी कि फोन पर हमीद की कॉल है। फरीदी ने फिर उसे चुपती हुई नजरों से देखा, लेकिन खामोश रहा। हमीद ने लापरवाही जाहिर करने के लिए शानों को जुम्बिश दी और ऑफिस की तरफ चल पड़ा, लेकिन कॉल रिसीव करते ही आंखों में तारे नाच गए। फिर वही लड़की थी। हेलो कहने पर दूसरी तरफ से खनकती सी हंसी सुनाई दी थी। कल फिर तुम्हें चोट हो गई प्यारे हमीद साहब, इसने हंसी को बरकरार रखते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद 3 शिकार हाथ लगे हैं। तुम जैसे जीरक आदमी को बेजुबानी का यकीन दिला देना क्या एक बड़ा कारनामा नहीं है? 20वीं सदी की इस छोटाई में सब कुछ मुमकिन है। हमीद खुश लहजे में बोला, मेरा इस घराने से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका जिक्र मैंने कल किया था, लेकिन तुम बरामद तो वहीं से हुई थी। महज इत्तेफाक था। वहां मुझे कोई नहीं जानता। फिर वहां क्या कर रही थी? कुछ मालूमात फराहम करने गई थी। इस वक्त बोर करने की जरूरत क्यों महसूस की? इतनी बेदर्दी से बेमुरवती का मुजाहरा मत करो। पिछली रात तो तुम मुझ पर कुर्बान हुए जा रहे थे, महज इसलिए कि तुम पिछली रात बेजुबान थी। जरा बताना तो, इसकी मशक क्यों कर बहाम पहुंचाई है? बचपन ही से प्रैक्टिस करती आई हूँ। जुबान को इस तरह समेटती हूँ कि वो निचले जबड़े का एक हिस्सा मालूम होने लगती है। अब कहाँ और किस शक्ल में मिलोगी, खुदा जाने। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकती। सवाल तो ये है
کہ تم نے اپنی زندگی ان خطرات میں کیوں ڈالی ہے؟ اس لیے کہ میں اس درندگی کا خاتمہ چاہتی ہوں۔ کیپٹن حمید، کیا تم تصور کر سکتے ہو اس بیوہ ماں کی پریشانیوں کا، جس کا 11 سال کا بچہ ان موذیوں کا شکار ہو کر اس کی زندگی میں تاریکیوں کا اضافہ کر رہا ہے؟ میں تمہیں دعوت دیتی ہوں، آ جاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ بیم پورا کی ترکاری گلی میں کھولی نمبر 18 پر آ جاؤ۔ او ہو، مگر تمہیں اس کی پریشانیوں سے کیا سروکار؟ تم اس مٹی سے تو نہیں بنی۔ نئے ماڈل کی مرسڈیز کار بیم پورے کی ترکاری گلی میں کیوں جانے لگی؟ میں اپنے طبقے سے اس قدر متنفر ہوں کہ اس کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتی ہوں۔ فلمی قسم کی نیکیوں کے ہوائی قلعے بنانے کی عادی معلوم ہوتی ہو، کیپٹن حمید، غصیلے لہجے میں کہا گیا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ حمید نے طویل سانس لے کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور مڑا ہی تھا کہ فریدی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تو اس نے تمہیں یقین دلا دیا کہ کل وہ بے زبان لڑکی وہ خود ہی تھی، فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ میرے سر ہو رہی ہے، حمید بیزاری سے بولا۔ اب کیا کہہ رہی تھی؟ وہی کہ منشیات کی تجارت کا خاتمہ چاہتی ہے اور یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کا تیموری خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض معلومات حاصل کرنے وہاں گئی تھی۔ اور کچھ؟ بیم پورا کی ترکاری گلی میں کھولی نمبر 18 پر آنے کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ منشیات کی اس ریل پھیل کی تباہی دیکھنا چاہتی ہے۔ کسی بیوہ کے 11 سالہ لڑکے کا ذکر کیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ ننھے منھے مزدور بچوں کی دن بھر کی کمائی ان کے جیبوں سے کھینچ لی جاتی ہے۔ فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک آخری آدمی نہ پکڑا جائے یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ نومی، ڈیوڈ، ولیم، یہ سب درمیانی لوگ ہیں، بزنس ہیڈ کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کر سکتے تھے وہ مار ڈالے گئے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید بیم پورا میں پھر اس سے ملاقات ہو جائے، لیکن فریدی اسے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا۔ چلو، وقت کم ہے، شاید ہم مزید کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ ڈیوڈ وغیرہ کا کیا رہا؟ اطمینان سے بتاؤں گا، تم اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دو۔ کچھ دیر بعد لنکن تارجام کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ فریدی کسی گہری سوچ میں تھا۔ دفتن بولا، ڈیوڈ بھی اس سامان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد کا اسے علم نہیں کہ وہ کہاں لے جایا جاتا ہے۔ کیا وہ بھی کسی کے حوالے کر دیتا ہے؟ نہیں، ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا ہے اور دوسری رات وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ان تینوں کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں نہیں آئی، لیکن اس لڑکی کو علم ہے۔ تو اس نے تمہیں مبارکباد دی ہوگی۔ کچھ اسی قسم کی بات تھی۔ پچھلی رات 11:30 بجے تک وہ تمہارے ساتھ ہی تھی اور اس دوران میں وہ تینوں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی تنہا نہیں ہے۔ یقیناً، ورنہ اسے کیوں کر علم ہوتا؟ آپ بدستور اس نظریے پر قائم ہیں کہ وہ کسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب تک اس نظریے کی نفی نہ ہو جائے قائم ہی رہنا پڑے گا۔ آپ بار بار لڑکی کی آواز کا ٹیپ سن رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان 11 لڑکیوں میں سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 12ویں کہیں اور پیدا ہوئی ہو۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید صرف اس لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اسے بیم پورا جانا چاہیے تھا۔ دفتن اس نے کہا، لڑکی اس عمارت سے لا تعلق ہی صحیح، لیکن اس کے مکینوں کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ شہباز تیموری کے کسی لڑکے سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ محمود تیموری، ہم دونوں آکسفورڈ میں ایک ساتھ تھے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ شہباز تیموری اس عمارت میں نہیں رہتا۔ یہ بھی درست ہے، اور اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ وہ حقیقتاً کہاں رہتا ہے۔ کمال ہے، اگر تم اسے دیکھ لو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ملک کے 5 سب سے مالدار لوگوں میں سے وہ ایک ہے۔ سینگ ہے اس کے سر پر؟ نہیں، معمولی مزدوروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے۔ عوامی لیڈر بننے کی سوچ رہا ہوگا؟ نہیں، اس نے اپنے کاروباری زندگی کی ابتدا ایک خوانچہ فروش کی حیثیت سے کی تھی۔ اس حقیقت کو وہ آج تک نہیں بھولا۔ اس کی اولادیں سیمت ہیمت میں رہتی ہیں۔ سچ مچ جنت کا نمونہ ہے، لیکن وہ خود 2 کمروں کے ایک کوارٹر میں رہتا ہے۔ ذاتی طور پر مکھی چوس معلوم ہوتا ہے۔ سیمت ہیمت کی تعمیر پر 3 کروڑ روپے صرف ہوئے ہیں۔ میں عمارت کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب چاہو دیکھ سکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں شہباز تیموری کہاں رہتا ہے؟ اس کے بیٹوں کو نہیں معلوم، لیکن میں جانتا ہوں۔ اس کے درشن بھی کرا دیجئے۔ ضرور ضرور، لیکن اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ڈیوڈ کی بیوی سے ملوں گا۔
کیونکہ اس کو اس راہ پر اسی نے ڈالا تھا۔ تارجام پہنچ کر لنکن ذی حیثیت لوگوں کی ایک بستی میں داخل ہوئی اور پھر ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ گلوریا ڈیوڈ جوان العمر تھی اور خاصی قبول صورت بھی۔ اس نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کیا، مگر جب فریدی نے اسے ڈیوڈ کی گرفتاری کی اطلاع دی تو اس کا موڈ یکلخت بدل گیا، لیکن اسے سرائسمگی نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ تو غضبناک ہو رہی تھی۔ ڈیوڈ کے بے شمار دشمنوں میں سے کسی نے بالآخر اس کے خلاف پولیس سے ساز باز کر لی ہے، پہلا جملہ اس کی زبان سے یہی نکلا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ پولیس تو بے گناہوں سے بھی اعتراف جرم کرا لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے، فریدی نے خوش لہجے میں کہا۔ میں اپنی وکیل کی عدم موجودگی میں کسی قسم کی بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ آپ کی مرضی۔ وہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھی اور کسی کے نمبر ڈائل کر کے کہا، میں گلوریا ڈیوڈ بول رہی ہوں۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر ڈیوڈ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں سراغ رسانی کے 2 آفیسر موجود ہیں۔ براہ کرم آپ جلدی پہنچیے۔ پھر وہ کچھ سنتی رہی اور اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آخر اسے کس بنا پر گرفتار کیا گیا ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد فریدی سے پوچھا۔ اب وکیل کو آ ہی جانے دیجیے، فریدی نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ آپ کی مرضی، گلوریا نے لاپرواہی سے کہا۔ شاید 15 منٹ بعد ایک دبلا پتلا اور دراز قد آدمی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ فریدی اور حمید سے مصافحہ کر کے وہ گلوریا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، انہی حضرات سے پوچھیے، وہ نووارد سے بولی۔ میں مسٹر تلارم کا قانونی مشیر ہوں، نووارد نے اپنے وزٹنگ کارڈ فریدی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈیوڈ پر الزام ہے کہ وہ منشیات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث تھا۔ اوہ، وکیل نے پھر گلوریا کی طرف دیکھا۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن ڈیوڈ نے تو آپ کے سلسلے میں بھی ایک اعتراف کیا ہے، فریدی بولا۔ میرے بارے میں؟ وہ چونک پڑی اور پھر اسی وقت اپنی جگہ سے 1 فٹ اچھل کر فرش پر آ رہی۔ اس کی بائیں کنپٹی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ حمید نے فریدی کو بائیں جانب والی کھڑکی کے باہر چھلانگ لگاتے دیکھا اور حمید اسی طرف دوڑ گیا۔ عمارت کے اس بازو میں دیوار سے 8-9 فٹ تک کیاریوں کی قطار تھی اور اس کے آگے دور تک مالتی کی بے ترتیب جھاڑیاں پھیلتی چلی گئی تھیں۔ حمید نے فریدی کو انہی جھاڑیوں میں گھستے دیکھا تھا۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگانے ہی والا تھا، لیکن پھر اسے عقل آ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ نوارد وکیل وہاں سے کھسکنے کی فکر میں ہے۔ حمید نے اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، ٹھہرو۔ وکیل بکھلا کر اس کی طرف مڑا۔ کہا، کیا مطلب؟ وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہوا ہکلایا۔ میں نے آج تک کسی وکیل کو موقع واردات سے فرار ہوتے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر؟ وہ مر چکی ہے وکیل صاحب، ذرا غور سے دیکھیے۔ ڈاکٹر اب کیا کر سکے گا؟ براہ کرم بیٹھ جائیے۔ لیکن آپ کا رویہ جناب، وہ ریوالور کی طرف دیکھتا ہوا ہکلایا۔ بیٹھ جائیے۔ حمید کا لہجہ سخت تھا۔ وہ اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ آپ نے گلوریا کی کال کی اطلاع کسے دی تھی؟ میں نہیں سمجھا۔ کچھ دیر پہلے اس نے فون کر کے آپ کو طلب کیا تھا، لہٰذا یہاں آنے سے پہلے آپ نے کسے مطلع کیا تھا؟ وکیل کے چہرے پر زردی پھیل گئی، لیکن پھر وہ فوراً ہی سنبھالا لے کر بولا، آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، میں وکیل ہوں۔ آپ کچھ بھی ہوں، میرے چیف کی واپسی سے قبل یہاں سے جنبش بھی نہ کر سکیں گے۔ وکیل برا سا منہ بنائے لاش کی طرف دیکھتا رہا۔ حمید نے ریوالور پھر ہوسٹر میں رکھ لیا۔ کچھ دیر بعد وکیل نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا، مجھے یہاں کب تک ٹھہرنا پڑے گا؟ جب تک مشیر نامہ نہ تیار ہو جائے۔ قتل میری موجودگی میں نہیں ہوا، وکیل ڈٹائی سے بولا۔ خوب، حمید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ اتفاقاً ادھر نکل آیا تھا اور آپ مجھے اس لاش سمیت یہاں ملے تھے۔ پرواہ مت کیجیے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، حمید نے کہا اور اٹھ کر فون پر پولیس اسٹیشن کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے اسٹیشن انچارج کو اس وقوع کی اطلاع دے کر فوراً وہاں پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ میں کہتا ہوں آپ مجھے یہاں روک کر پچھتائیں گے، وکیل اسے گھورتا ہوا بولا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، حمید نے اسے جھڑک دیا۔ اپنا لہجہ درست کیجیے۔ آپ کب سے وکالت کر رہے ہیں؟ حمید نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ میں اس مسئلے پر عدالت ہی میں گفتگو کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی گفتگو پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تمہارا خیال درست ہے، فریدی کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے میں کھڑا وکیل کو گھورے جا رہا تھا۔ میں نے اسٹیشن انچارج کو فون کر دیا ہے، حمید اٹھتا ہوا بولا۔
تم نے اچھا کیا۔ وکیل صاحب یہاں اس وقت موجود نہیں تھے جب کسی نے اس عورت پر سائلنسر لگے ہوئے پستول سے فائر کیا تھا۔ حمید نے دوسری اطلاع دی۔ خوب، عورت نے انہیں طلب نہیں کیا تھا، یہ اتفاقاً ادھر نکل آئے تھے، حمید نے اضافہ کیا۔ تیسری اہم ترین اطلاع فی الحال میں خود ہی محفوظ رکھوں گا۔ فریدی وکیل کی طرف دیکھتا ہوا مسکرایا۔ آپ لوگ مجھے کسی معاملے میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وکیل بول پڑا۔ اب تمہارے لیے حوالات ہی مناسب رہے گی، ورنہ تم بھی اسی طرح مار ڈالے جاؤ گے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شاید 3 سال پہلے کا کوئی واقعہ مجھے دہرانا پڑے گا مسٹر باری۔ میں نہیں سمجھا، وکیل پھر زرد پڑ گیا۔ تم لا گریجویٹ نہیں ہو، 3 سال قبل مشرقی صوبے میں تم پر اس سلسلے میں مقدمہ چلا تھا اور تم وہاں سے فرار ہو کر ادھر چلے آئے تھے۔ نہیں، خود کو زیر حراست سمجھو مسٹر باری۔ وہ کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا، اس کی پیشانی پر ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تارجام کا اسٹیشن انچارج اپنے چند ماتحتوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد فریدی نے وکیل سے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں گے مسٹر باری۔ وہ کچھ نہ بولا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ وکیل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ڈالی گئی تھیں۔ حمید کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے دمے کا مریض ہو۔ آفس پہنچ کر فریدی نے ڈیوڈ کو طلب کیا۔ وہ آیا اور جیسے ہی وکیل پر نظر پڑی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ بیٹھ جاؤ، فریدی نے اس سے کہا اور وہ وکیل کو گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی ہتھکڑیوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، دنیا کی کوئی خبر میرے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بیوی قتل کر دی گئی۔ نہیں، وہ بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم تینوں کی موجودگی میں، فریدی حمید اور وکیل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ فریدی نے اسے بتایا کہ کس طرح ان کے وہاں پہنچنے پر گلوریا نے وکیل کو طلب کیا اور گفتگو کے دوران میں ایک بے آواز فائر کا نشانہ بن گئی تھی۔ اب یہی شخص بتا سکے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، ڈیوڈ وکیل کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ میں نے غلط تو نہیں کہا تھا مسٹر باری، فریدی نے وکیل کو مخاطب کیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ شاید نہ جانتی ہو، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس تجارت کی پشت پر کون ہے۔ گلوریا کو حقیقتاً اسی نے اس بزنس پر آمادہ کیا تھا۔ میں اس بزنس کا مالک نہیں، وکیل ہکلایا۔ میں نے تم پر ایسا کوئی الزام عائد نہیں کیا، فریدی نرم لہجے میں بولا۔ میں زبردستی اس میں جھونکا گیا تھا۔ میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اس نے مجھے بلیک میل کر کے اس گندے بزنس میں شریک کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہے کہ میں نے اسے ورغلایا تھا اور گلوریا ڈیوڈ ہی اس بلیک میلنگ کے لیے میرے اور اس کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی تھی۔ پوری کہانی مسٹر باری، فریدی اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ مشرقی صوبے سے فرار ہو کر یہاں آیا تھا اور تہیہ کر لیا تھا کہ اب کوئی اور پیشہ اختیار کروں گا۔ نام بھی بدل دیا تھا۔ تمہارا اصل نام عبداللہ سعادت علی ہے؟ جی ہاں۔ اچانک ایک دن گلوریا نے مجھے راہ چلتے روکا اور اس بلیک میلر کا پیغام پہنچایا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو میرا راز فاش کر دیا جائے گا۔ بہرحال اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں وکالت ہی کا پیشہ جاری رکھوں۔ پریکٹس کرنے کا اجازت نامہ بھی اسی نے فراہم کیا تھا۔ میں سمجھ گیا، فریدی سر ہلا کر بولا۔ اس وقت تم نے کسے اطلاع دی تھی کہ گلوریا ڈیوڈ خطرے میں ہے؟ میں نام نہیں جانتا، ایسے موقع پر مجھے ایک فون نمبر دیا گیا تھا، اس پر لکھ دو، فریدی نے کاغذ اور قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فون نمبر شہر ہی کا ثابت ہوا اور یہ فون اپر کلاس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک بنگلے کا تھا۔ بنگلے کا سرچ وارنٹ حاصل کر کے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیا وہ شخص چھلاوا تھا جس نے گلوریا پر فائر کیا تھا؟ حمید بڑبڑایا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے کہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی عمارت میں گلوریا بالکل تنہا تھی، کوئی ملازم بھی اس کے پاس نہ تھا۔ اس ٹائپ کے مجرم بہت محتاط ہوتے ہیں۔ مطلوبہ بنگلے کے قریب فریدی نے گاڑی روکی۔ عمارت مختصر سی لیکن خوبصورت تھی اور گیٹ مقفل تھا۔ گیٹ پر لگی ہوئی پلیٹ پر مس فوزیہ شیخ تحریر تھا۔ بہت خوب، فریدی بڑبڑایا۔ مناسب کارروائی کے ساتھ گیٹ کا قفل توڑا گیا۔ 2 گواہ بھی موجود تھے۔
پہلی بات تو یہ نظر آئی کہ اس بنگلے میں سرے سے فون ہی موجود نہیں تھا، پول سے فون کی لائن بھی بنگلے تک نہیں آئی تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ میک اپ کے سامان اور فرنیچر کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے سیاہ سنہری اور براؤن زنانہ ویگوں کو گورے جا رہا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔